तुम अंदर देखो क्या पोजीशन है उनकी, बायर ने लान चलाने वाले से कहा। यस मादा, उस आदमी ने जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्के से खौफ के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि वो पहले एंड्रियो के चेहरे पर जख्म पड़ता देख चुका था। लेकिन जाहिर है वो इनकार भी ना कर सकता था, वरना शायद दूसरे लम्हे उसे भी गोली खानी पड़ती। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा, उसने किनारों पर हाथ रखे और सर को आगे बढ़ाया और फिर डरते डरते अंदर झांका। दूसरे लम्हे वो तेज़ी से आगे हो गया। वो मरे पड़े हैं, खून नज़र आ रहा है, उस आदमी ने चीखते हुए कहा। और इस बार एंड्रयू और बायर दोनों ही तेज़ी से उछलकर अंदर झांकने लगे और दूसरे लम्हे उनके चेहरों पर बैक वक्त मुसरत के आसार नुमाया हो गए, क्योंकि कुएं की तह में इमरान और उसके साथियों की लाशें बिखरी पड़ी थीं और हर आदमी खून आलूद नज़र आ रहा था। वेरी गुड, चलो जान छूटी इन खतरनाक अफराद से, एंड्रियो ने तवील सांस लेकर पीछे हटते हुए कहा। और चंद लम्हों बाद बायर भी एक तवील सांस लेकर पीछे हट गई। हाँ वाकई ये लोग ख़त्म हो गए हैं, लेकिन काश इनसे मालूम हो सकता कि आखिर ये गायब कहाँ हो जाते थे, बायर ने कहा। छोड़ो बायर, इतना ही काफ़ी है कि ये हलाक हो गए हैं, अब चलो वापस चलें, एंड्रियो ने कहा। और साथ ही उसने दूसरे आदमी को लांच ले जाने का इशारा किया। चंद लम्हों बाद लांच तेज़ी से किनारे की इमारत की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद लांच से उतरकर वो दोनों तेज़ कदम उठाते ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ गए। मैं एक बार फिर चेक करना चाहती हूँ कि क्या अब इनकी लाशें भी मिशन से नज़र आ रही हैं कि नहीं, बायर ने ऑपरेशन रूम की तरफ मुड़ते हुए कहा, जबकि एंड्रियो एक तरफ खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ा जा रहा था। अरे हाँ ठीक है, ये तसल्ली भी हो जानी चाहिए, एंड्रियो ने कहा और ऑपरेशन रूम की तरफ मुड़ गया। जॉनसन, मशीन ऑन करके ड्रूप रूम की अंदरूनी पोजीशन चेक करो, बायर ने अंदर दाखिल होते ही कहा। और जॉनसन ने, जो मशीन के सामने खड़ा था, सर हिलाते हुए मशीन की तरफ मुतवज्जा हो गया। और बायर और एंड्रियो दोनों मशीन के सामने कुर्सियों पर बैठ गए। चंद लम्हों बाद मशीन पर मौजूद स्क्रीन पर झमाके होते हुए और फिर कुएं का अंदरूनी मंजर उभर आया। इस बार वाकई इमरान और उसके साथी इस तरह टेढ़े मेढ़े अंदाज में और खून में लथड़े हुए फर्श पर पड़े नजर आ रहे थे। इमरान का चेहरा स्क्रीन के सामने था, जो मौत की तकलीफ की वजह से बुरी तरह मसे हो रहा था। गुड, ठीक है, अब ऐसा करो, मेन सुरंग खोल दो और उन पर जीरो ग्रुप को कॉल करके कह दो कि वो उन लाशों को उठाकर 11:30 में ले जाकर डॉक्टर हिदायतुल्लाह को दिखा दें कि ये वो लोग हैं जो उन्हें छुड़ाने आए थे, और बाद में ये लाशें समंदर में फेंकवा दें, बायर ने कुर्सी से उठते हुए तेज़ लहजे में कहा। यस मैडम, जॉनसन ने मशीन के मुख्तलिफ बटन दबाते हुए कहा। इसकी क्या ज़रूरत है, मैं तो कहता हूँ आदम और मगरमच्छों को अंदर भिजवा दो, वो इन लाशों को खुद ही चट कर जाएंगे। नहीं, मैंने जो कहा वो इसलिए दुरुस्त है कि डॉक्टर हिदायतुल्लाह ज़िद्दी टाइप आदमी, और शायद वो इसलिए ज़िद कर रहा हो कि उसे यकीन हो कि उसे छुड़ाने के लिए कोई ना कोई ज़रूर आएगा, इसलिए मैं उसे बता देना चाहती हूँ कि उसे छुड़ाने वालों का ये हशर हो चुका है। इस तरह वो यकीनन अपनी ज़िद ख़त्म कर देगा, बायर ने वजाहत करते हुए कहा। और एंड्रयू ने सर हिला दिया। फिर वो दोनों इत्मीनान से चलते हुए ऑपरेशन रूम से बाहर निकल आए। जितना मैंने उस इमरान के बारे में पढ़ रखा है, हकीकत ये है कि उसकी लाश अपनी आंखों से देखने के बावजूद मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो वाकई मर चुका है, बायर ने एंड्रयू के साथ उसकी कार में बैठते हुए कहा। बाज़ लोगों के बारे में हमहा अनहोनी बातें मंसूब हो जाती हैं, हालांकि वो लोग ऐसे होते नहीं। ये इमरान भी ऐसा ही आदमी होगा, एंड्रयू ने ड्राइवर को कार चलाने का इशारा करते हुए कहा। और वो दोनों उगबी सीट पर बैठे थे, लेकिन एक पुरस्कार काम तो उसने बहरहाल कर दिखाया कि जब तक मरा नहीं, वो मशीन की स्क्रीन से ना सिर्फ खुद गायब हो जाता था बल्कि उसके सारे साथी गायब हो जाते थे, बायर ने कहा। हाँ वाकई उसमें इंतहाई पुरस्कारियत मौजूद है, लेकिन बायर, ये साइंसी दौर है, हो सकता है उसके पास कोई ऐसा आला हो जिसे वो टेली वेव रेस को धोखा दे सकता हो, एंड्रयू ने कहा। और फिर तो हमें उस आले को हासिल करना चाहिए। हाँ वाकई ठीक है, हेड ऑफिस से जीरो ग्रुप को हुक्म दे दें कि वो पहले उसकी लाश की अच्छी तरह तलाशी लें और अगर कोई ऐसा आला मिल जाए तो उसे हेड ऑफिस पहुंचा दे, एंड्रयू ने कहा। और बायर ने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिए। वो देखो इमरान, कोई औरत किनारे से हमें देख रही है, यकला तनवीर ने कहा। अरे वाकई, वैसे तनवीर, औरत के मामले में तुम्हारी हिस्सियात वाकई इंतहाई तेज़ है, अभी शायद उसने झांका भी ना होगा कि तुम्हें वो नज़र आ गई होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और तनवीर बेएहतियात हंसकर रह गया। ये बायर है, ये यकीनन तसल्ली करने आई होगी, बस ये ख्याल रखना कि कहीं ऊपर से मशीन गन का फायर ना खोल दें। नज़रों की तीर जिस कदर चाहे चलाती रहे, उससे तनवीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
شٹ اپ، تمہیں سوائے بکواس کرنے کے اور آتا بھی کیا ہے؟ تنویر اپنی عادت کے مطابق بھڑک اٹھا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ تم مجھ پر آنکھیں نکال رہے ہو؟ وہ محترمہ چلی گئی ہیں تو میں نے اسے نہیں بھیجا۔ عمران نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے دوبارہ بوٹ اتارنے شروع کر دیے۔ پھر کیا کر رہے ہو؟ بوٹ کیوں اتار رہے ہو؟ جولیا نے جو اب تک نہ جانے کیوں خاموش بیٹھی تھی یکلخت بول پڑی۔ تنویر کے غصے سے ڈر لگتا ہے اور بوٹ ذرا تنگ ہے، تیزی سے دوڑنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا ہمیں پھر لٹکنا ہوگا؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نہ جانے کب سے لٹکا ہوا ہوں، ہاں نا کی سلیب پر۔ آج تم بھی لٹک کر دیکھو تاکہ کم از کم تمہیں احساس تو ہو جائے کہ یہ ہاں یا نا کی سلیب پر لٹکنا کتنا جان گداز مرحلہ ہوتا ہے۔ عمران نے بوٹ کی ایڑیوں سے خنجر باہر نکالتے ہوئے کہا، لیکن اس کا فائدہ؟ اس بار جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ جلدی کرو، بیلٹیں اتارو اور ان کی کلپ جوڑو، جلدی کرو۔ جہاں سے جاتے ہی دوبارہ اسکرین آن کریں گے اور اس بار اگر ہم اسے نظر آ گئے تو پہلے سے زیادہ تعداد میں آدم ہو اور مگرمچھ بھیج دے گی، حالانکہ اسے معلوم نہیں کہ ایک خونی مگرمچھ پہلے ہی ہمارے ساتھ ہے جو ہر بات پر کھانے کو دوڑتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار صفدر کے ساتھ ساتھ جولیا بھی ہنس پڑی۔ تنویر کا منہ بن گیا۔ چند لمحوں بعد صفدر، تنویر اور ٹائیگر کی بیلٹوں سے پہلے کی طرح لمبی بیلٹ بن گئی اور عمران نے جلدی سے دوبارہ انہیں بوٹوں کے خنجروں میں دونوں طرف سے پرو دیا، اور ایک بار پھر پہلے کی طرح وہ صفدر کے کاندھے پر چڑھ کر بوٹوں کے خنجروں کو پہلے سے موجود سوراخوں میں ڈال کر انہیں مخصوص انداز میں گھمانے لگے۔ چونکہ وہ سب یہ کام کر چکے تھے اس لیے اس بار وہ پہلے سے بھی کم وقت میں ایک بار پھر پہلے کی طرح دیوار کے ساتھ لٹکے کھڑے تھے، اور اس بار انہیں لٹکے ہوئے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک بار پھر ان کے قدموں میں روشنی دیوار سے پھوٹنے لگی اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ بائر کی ذہنی حالت کنویں کو دوبارہ حالی دے کر کیا ہو رہی ہوگی، لیکن چند لمحوں بعد وہ یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ اس اسکرین کے نچلے حصے سے کنویں کی دیواروں سے یکلخت ریوالونگ گنیں باہر نکلیں اور پھر کنواں تیز رفتار فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ گولیاں ہر طرف سے بارش کی طرح برس رہی تھیں اور ایک انچ جگہ بھی خالی نہ رہی جہاں سے یہ گولیاں نہ گزری ہوں، اور اس بار واقعی تنویر اس طرح عقیدت بری نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا جیسے اسے دل ہی دل میں خراج تحسین پیش کر رہا ہو، اور عمران مسکرا دیا۔ وہ تنویر کے خیالات جانتا تھا کہ تنویر سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اس طرح لٹکے ہوئے نہ ہوتے تو اس خوفناک فائرنگ میں ان کا کیا حشر ہوتا، جبکہ اب وہ بالکل محفوظ تھے۔ تھوڑی دیر بعد فائرنگ رک گئی اور گنیں دوبارہ دیواروں میں غائب ہو گئی، البتہ اب کنویں کی تہہ میں خالی گولیوں کے ہول کناروں اور درمیان میں ڈھیروں کی تعداد میں پڑے تھے۔ اسکرین آن تھی اس لیے وہ بھی خاموشی سے اوپر لٹکے ہوئے کھڑے تھے۔ چند لمحوں بعد کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اسکرین آف ہو گئی۔ چلو اب نیچے، اب بائر دوبارہ ہماری لاشیں دیکھنے آئے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ایک ایک کر کے وہ سب نیچے کود گئے۔ آخر میں عمران بوٹوں اور بیلٹ سمیت نیچے کودا اور ایک بار پھر پہلے کی طرح بیلٹیں علیحدہ علیحدہ کر دی گئیں اور عمران نے بوٹ پہن لیے۔ یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ جولیا نے پوچھا۔ فکر نہ کرو، اب تک یہ بائر ہمیں معفوق الفطرت تسلیم کر چکی ہوگی اور اس کے بعد وہ یقیناً تم سے معافی بھی مانگے گی اور تمہارے پیر بھی پکڑے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ معفوق الفطرت کیا مطلب؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں مس جولیا، پہلے اسکرین پر ہم اسے نظر آئے مگر جب اس نے مگرمچھ اندر بھیجے تو ہم غائب ہو چکے تھے، چنانچہ وہ خود جہاں چیک کرنے آئی تو ہم اسی طرح فرش پر بیٹھے اسے نظر آئے، لیکن جب اس نے دوبارہ اسکرین آن کی تو ہم ایک بار پھر غائب ہو چکے تھے، اور شاید اس نے فائرنگ بھی اسی لیے کی تھی کہ ہم نے اگر سلیمانی ٹوپیاں پہن لی ہیں تب بھی ہم اس فائرنگ سے تو نہ بچ سکیں گے، اور اب یقیناً وہ دوبارہ ہمیں دیکھنے آئے گی، اور جب ہم یہاں سے ایک بار پھر زندہ سلامت اسی طرح بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے تو لامحالہ وہ یہی سمجھے گی کہ ہم انسان ہیں ہی نہیں، جن بھوت ہیں، صفدر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن صفدر، اگر تم تنویر اور ٹائیگر جن بھوت ہو تو جولیا کیا ہوگی؟ جننی، چڑیل یا بھوتنی؟ کم از کم یہ وضاحت تو ساتھ کر دو، میری گرامر خاصی کمزور ہے۔ تم خود ہوگے بھوت اور جن، سمجھے؟ خبردار جو مجھے چڑیل وغیرہ کہا، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بس اس بار یقیناً وہ اوپر سے فائر بھی کھول سکتی ہے، کم از کم اس فائرنگ کے بعد اگر ہم زندہ نظر آئے تو وہ ایسا ہی کرے گی، یکلخت ٹائیگر نے بات کرتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، اب تم بھی بالغ ہوتی جا رہے ہو، اب عورتوں کی نفسیات تو تمہیں بھی سمجھ آنے لگ گئی ہے، عمران نے کہا تو ٹائیگر بیچاری نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا اور اس کے اس انداز پر صفدر اور تنویر دونوں ہنس پڑے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے ٹائیگر، یہ تو تم ہو جسے آج تک اپنے علاوہ کسی کی نفسیات ہی سمجھ میں نہیں آئی، جولیا نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے زاویے سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کسی اور کی سمجھنے دو گی تو سمجھ آئے گی نا،
عمران نے ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا میں نے تمہیں روکا ہے نانسنس. جولیا نے مصنوعی غصے سے کہا گواہ رہنا صفدر. تنویر کی گواہی تو شاید قبول نہ ہو کیونکہ یہ تو غیر جانبدار گواہ نہیں. بہرحال تم گواہ رہنا کہ اب جولیا نے واقعی اجازت دی ہے. اب میں بائر کی نفسیات سمجھنے کی کوشش شروع کر دیتا ہوں. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو تم اب بائر پر آنکھیں لگائے ہوئے ہو, میں تمہاری آنکھیں نہ پھوڑ دوں. جولیا نے بھڑکتے ہوئے کہا ارے چلو ایسا ہے کہ تنویر آنکھیں بائر پر لگائے گا, میں اس کی آنکھوں کو دیکھ کر نفسیات سمجھ لوں گا, کیوں تنویر؟ عمران نے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا یہ بدماشی تم ہی کرتے رہتے ہو, اس لیے تم ہی کرتے رہو, مجھے کیوں درمیان میں ڈال رہے ہو؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا چلو یہ سرٹیفکیٹ تو مل گیا کہ میں انسان ہوں, اب بولو. عمران نے ہوش ہوتے ہوئے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا کیا مطلب؟ کیسا سرٹیفکیٹ؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا کمال ہے, بدماش انسان ہی ہوتے ہیں. کبھی کسی جن بھوت کو دیکھا ہے تم نے بدماشی کرتے ہوئے؟ کہیں راستے میں کوئی جن تمہیں ملا جس نے تمہیں آنکھ ماری ہو, آوازیں کسی ہوں؟ اس لیے ثابت ہوا کہ اگر میں بدماش ہوں تو انسان بھی ہوں. عمران نے باقاعدہ وضاحت کرتے ہوئے کہا, اور اس بار صفدر اور جولیا کے ساتھ ساتھ تنویر بھی ہنسنے پر مجبور ہو گیا. توبہ تم سے باتوں میں جیتنا ناممکن ہے, جولیا نے ہنستے ہوئے کہا. اولمپک بھی میں ہی جیتوں گا, عمران نے فوراً ہی کہا, اور اس بار جولیا باقاعدہ شرما گئی. بوس بائر کے ساتھ ایک مرد بھی جھانک رہا ہے, ٹائیگر نے اچانک کہا, اور عمران نے تیزی سے اوپر کی طرف دیکھا. واقعی کنارے سے بائر کے ساتھ ایک مرد کی شکل بھی نظر آ رہی تھی. عمران نے اس طرح ہاتھ ہلایا جسے انہیں خوش آمدید کہہ رہا ہو. اس لمحے ان دونوں کے چہرے غائب ہو گئے. کیا ہمیں پھر لٹکنا پڑے گا؟ یہ کس عذاب میں پھنس گئے ہیں؟ جولیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا, لیکن دوسرے لمحے وہ سب یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ اس بار انہیں کنارے سے پہلے مشین گن اندر کی طرف آتی دکھائی دی, اور پھر اس مرد کا چہرہ نظر آیا. عمران اس طرح اٹھ کھڑا ہوا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو, اور دوسرے لمحے اس کا بازو تیزی سے گھما اور گولی کا ہول بالکل اس طرح اوپر کی طرف اٹھتا گیا جیسے کسی بندوق کی نال سے نکلا ہو. اور دوسرے لمحے انہوں نے دیکھا کہ وہ اس مرد کے چہرے سے ٹکراتا ہوا باہر نکل گیا. اس کے ساتھ ہی مشین گن اور اس مرد کا چہرہ غائب ہو گیا. اور فاصلے کی وجہ سے نشانہ صحیح نہیں لگا, ورنہ میں نے تو اس کے ہاتھ پر وار کیا تھا تاکہ مشین گن اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے آ گرے, لیکن گولی حالی ہلکی تھی اس لیے اس کا رخ مڑ گیا. عمران نے کہا. اسی لمحے مشین گن کی نال ایک بار پھر کنارے سے نظر آئی اور اس کا رخ ان کی طرف ہوا. اب چہرہ نظر نہ آ رہا تھا. مخالف سمت میں دوڑو, عمران نے تیز لہجے میں کہا, اور وہ سب دوڑتے ہوئے مخالف سمت میں کنویں کی دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے. دوسرے لمحے مشین گن کی تڑتڑاہٹ سے کنویں کی فضا گونج اٹھی اور گولیاں تڑتڑا کر اس طرف کو گرنے لگی جہاں ایک لمحہ پہلے وہ سب موجود تھے. مشین گن کی نال کو دیکھتے رہنا, جس طرف گھومے اس کی مخالف سمت میں جانا ہے, عمران نے کہا. اسی لمحے دوسری مشین گن بھی نظر آئی اور گولیاں برسانے لگی. دوسری مشین گن کی نال باقاعدہ گھوم رہی تھی, لیکن عمران اور اس کے ساتھی دوڑ کر تقریباً ان کے نیچے آ کھڑے ہوئے, کیونکہ ظاہر ہے گن نیم دائرے میں گھوم سکتی تھی اس لیے وہ اس کے عین نیچے رک کر بچ سکتے تھے. لیکن اسی لمحے صفدر کی چیخ سنائی دی اور وہ ایک جھٹکا کھا کر دیوار سے ٹکرایا. اس کے بعد اسے خون کا فوارہ سا ابلنے لگا. اس نے تیزی سے ایک ہاتھ زخم پر رکھ لیا. ان سب کے چہرے بگڑ سے گئے, کیونکہ اگر اسی طرح مسلسل فائرنگ ہوتی رہی تو پھر ان کے بچ نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہ رہ جاتا, اور کسی بھی لمحے کوئی گولی انہیں چاٹ سکتی تھی. لیکن ٹرچ کی آواز کے ساتھ ہی فائرنگ رک گئی. اب صرف ایک مشین گن فائرنگ کر رہی تھی, پھر وہ بھی ٹرچ کی آواز کے ساتھ ہی بند ہو گئی. جلدی کرو, فرش پر پھیل کر اس طرح لیٹ جاؤ جیسے تم سب ہٹ ہو گئے ہو. جلدی کرو صفدر, تم اپنا زخمی بازو اوپر رکھو, عمران نے تیز لہجے میں کہا, اور اس کے ساتھ ہی وہ صفدر پر جھپٹا اور اس نے اس کے زخم پر ہاتھ رکھ کر اپنے کپڑوں پر پھیرا, اور چند لمحوں بعد وہ سب تیزی سے ٹیڑھے میڑھے انداز میں لیٹ گئے. صفدر نے تیزی سے اپنا خون آلود ہاتھ لیٹے ہوئے تنویر اور ٹائیگر کے کپڑوں پر بھی مل دیا, کیونکہ وہ عمران کی ترکیب سمجھ چکا تھا. لیکن لیٹتے ہوئے اس نے ایک بار پھر زخم پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ خون بہہ جانے سے وہ ختم ہو جائے. اب اگر انہوں نے فائر کھولا تو ہمیں موت سے کوئی نہ بچا سکے گا, تنویر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا. نہیں, دونوں مشین گنوں کے میگزین ختم ہو چکے ہیں اور یہ میگزین لاد کر نہ آئے ہوں گے, پھر بھی چوکنا رہنا ہے ہمیں, عمران نے کہا. اسی لمحے ایک نئی شکل کنارے سے جھانکتی دکھائی دی. دوسرے لمحے بائر اور پھر پہلے والے مرد کی شکلیں دکھائی دی اور چند لمحوں بعد غائب ہو گئیں. وہ چلے گئے. جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا, لیٹ جاؤ, اسی طرح لیٹ جاؤ. اب یقیناً وہ ایک بار پھر اسکرین سے چیک کریں گے, اس بار ہمیں واقعی مردہ نظر آ جانا چاہیے, ورنہ کب تک ہم دیوار سے لٹکتے رہیں گے, عمران نے کہا. اور جولیا دوبارہ اسی انداز میں لیٹ گئی. عمران نے اپنا چہرہ پہلے ہی اس طرف کو رکھا تھا جدھر دیوار کسی اسکرین کی طرح روشن ہو جاتی تھی. پھر تقریباً 20 منٹ کے طویل انتظار کے بعد ایک بار پھر چٹ کی آواز کے ساتھ دیوار کا وہ حصہ کسی اسکرین کی طرح روشن ہو گیا, اور چٹ کی آواز سنتے ہی عمران نے اپنا چہرہ اس طرح بگاڑ لیا جیسے موت کی بے پناہ تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ گیا ہو.
اسکرین پر بائر اور وہ دوسرا مرد جو اوپر سے جھانک رہا تھا مستطیل مشین کے سامنے کرسیوں پر بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ عمران نیم باز آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ ان دونوں کے چہروں پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ چند لمحوں بعد اسکرین اس طرح چٹکی آواز کے ساتھ ہی آف ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی عمران اس طرح ہاتھ جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا جیسے کسی اسٹیج ڈرامے کے اداکار پر وہ گر جانے کے بعد اداکاری چھوڑ کر اطمینان سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ٹائیگر، صفدر کے بازو پر پٹی باندھ دو، اس ڈرامے کے چکر میں بیچارے کا ہاسا ہون نکل گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹائیگر اٹھ کر صفدر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ تنویر اور جولیا بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ شاید اب اس عجیب و غریب چکر سے بری طرح اکتا گئی تھی۔ پلاؤ کھائیں گے، احباب اور فاتحہ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، سیدھی طرح بات کرو، میں تو اس چکر سے بری طرح تنگ آ گئی ہوں، جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو اب دوبارہ مگرمچھ صاحبان ہماری لاشوں کی دعوت اڑانے تشریف لائیں گے، یا پھر کوئی دروازہ کھلے گا اور کچھ لوگ ہماری لاشیں اٹھا کر اس کنویں کی صفائی کرنے آئیں گے، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ جولیا واقعی جھلاہٹ کے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس بار واقعی ہم انتہائی عجیب و غریب سے چکر میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ یہ دیوار کے ساتھ لٹکنے والا کام تو اس قدر عجیب ہے کہ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر اپنی قمیض پھاڑ کر صفدر کے بازو پر پٹی باندھنے میں مصروف تھا۔ یہ تو صرف ریہرسل تھی تاکہ جب اصلی لٹکنا پڑے تو کم از کم لٹکانے والے ہمیں اناڑی تو نہ سمجھیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کنویں میں بھی عجیب سسٹم ہے کہ ایک خاص حد تک فائرنگ بھی ہوتی ہے اور اسکرین بھی ایک خاص حد تک ہی کنویں کو چیک کرتی ہے، تنویر نے کہا۔ ظاہر ہے دیواریں تو سپاٹ ہیں، اس لیے جو کچھ ہونا ہے کنویں کے فرش پر ہی ہونا ہے۔ اب انہیں کیا معلوم ہوتا تھا کہ ہم چمگادڑوں کی طرح سپاٹ دیواروں سے بھی لٹک سکتے ہیں، عمران نے جواب دیا، اور اس بار دوسروں کے ساتھ ساتھ تنویر بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم چمگادڑوں کی طرح ہی دیوار سے لٹکے ہوئے تھے، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اصل میں یہ سب میرے جوتوں کا کمال ہے جو پاکستان سیکرٹ سروس جیسی عظیم تنظیم کے ممبران کو چمگادڑوں میں تبدیل کر سکتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بھی تو ہمارے ساتھ ہی لٹکے ہوئے تھے، جولیا نے وسیلے لہجے میں کہا۔ میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ تم واقعی صحیح انداز میں لٹک رہے ہو یا نہیں۔ ہدایت کار بیچارے کے ساتھ تو یہی مصیبت ہے کہ اسے اداکاروں کو سکھانے کے لیے ان کے ساتھ ویسے ہی اداکاری کرنی پڑتی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور کنواں ایک بار پھر ہنسی سے گونج اٹھا۔ اگر مگرمچھ چھوڑے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جولیا نے کہا۔ تم نے اگر اور مگر دونوں کو اکٹھا کر دیا کہ اگر مگرمچھ آ گئے، خالی اگر مچھ بھی تو آ سکتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر مچھ کیا مطلب؟ جولیا شاید اس کا مطلب نہ سمجھ سکی۔ مچھ محفف ہے مچھندر کا، اور یہ مصرع تو تم نے سنا ہی ہوا ہوگا کہ روٹی تو کسی طور کما کھائے مچھندر۔ ظاہر ہے روٹی کمانے کا اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے ذمہ ہی لگا رکھا ہے کام، بیچارے مگرمچھ تو صرف کھانا جانتے ہیں اور انسان ہی اگر مگر کے چکر میں پڑا رہتا ہے، جیسے تم۔ جب بھی تم سے بینڈ باجے کی بات کرو تم اگر مگر کر کے ٹال دیتی ہو، توبہ تم سے تو بات کرنا بھی عذاب کو دعوت دینے جیسا ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، اچانک ان کے دائیں طرف دیوار میں سے ایسی آوازیں سنائی دینے لگی جیسے کئی آدمی بھاری قدموں سے چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب بجلی کسی تیزی سے اٹھے اور پھر اس جگہ کی سائڈوں میں ہوتے گئے جہاں سے آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ آوازیں اب بالکل قریب آ گئیں، اور پھر ایک لمحے کے لیے آوازیں رکی اور دوسرے لمحے کھٹاک کی آواز کے ساتھ اس جگہ دیوار میں قد آدم ہلا پیدا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی دو لمبے ترنگے آدمی جن کے کاندھوں سے مشین گنیں لٹکی ہوئی تھیں اندر داخل ہوئے، اور اسی لمحے سائڈ پر کھڑے عمران اور ٹائیگر ان دونوں پر جھپٹے اور وہ دونوں چیختے ہوئے اچھل کر فرش پر جا گرے، لیکن چونکہ وہ کئی افراد کی قدموں کی آوازیں سن چکے تھے اس لیے انہوں نے انہیں قابو کرنے کی بجائے صرف زور سے دھکا دے کر گرا دیا تھا۔ پھر وہ بجلی کسی تیزی سے مڑے اور انہوں نے ہلا میں چھلانگ لگا دی۔ دوسرے لمحے وہ اس ہلا کے اندر موجود 4 افراد سے اس طرح جا ٹکرائے کہ وہ چاروں بری طرح چیختے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرا کر پشت کے بل نیچے جا گرے۔ ہلا کی دوسری طرف ایک طویل سرنگ تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتے عمران بجلی کسی تیزی سے ان میں سے ایک پر جھپٹا، اور دوسرے لمحے وہ آدمی اس کے ہاتھوں پر اٹھتا ہوا چیخ کر دوبارہ اپنے دوسرے ساتھیوں پر اس انداز میں گھوم کر گرا کہ اس کے کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن ایک طرف سرنگ میں جا گرے۔ ٹائیگر نے دوسرے کو بھی اٹھنے نہ دیا، وہ مشینی انداز میں انہیں مسلسل لاتوں سے ضربیں لگا رہا تھا۔ عمران نے تیزی سے جھپٹ کر مشین گن اٹھا لی، اور دوسرے لمحے سرنگ مشین گن کی تڑتڑاہٹ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھی۔ عمران تیزی سے واپس مڑا تو ادھر صفدر، تنویر اور جولیا تینوں مل کر ان دونوں کو بے ہوش کر دینے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ عمران نے مشین گن کا رخ ایک آدمی کی طرف کیا، اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی وہ ایک لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔
اسی لمحے ٹائیگر 3 مشین گنیں اٹھائے اندر داخل ہوا اور اس نے صفدر اور تنویر کی طرف ایک ایک مشین گن اچھال دی، جبکہ جولیا نے مرے ہوئے آدمی کی مشین گن جھپٹ لی۔ اب صرف ایک آدمی فرش پر بے ہوش پڑا تھا، اس کی ناک اور منہ سے خون کے قطرے نکل رہے تھے۔ عمران نے جھک کر پہلے تو اس کی تلاشی لی، لیکن اس کے لباس سے دوسرا کوئی اسلحہ برآمد نہ ہوا۔ اسے اٹھا کر سرنگ میں لے چلو، جہاں کنویں کی نسبت وہ زیادہ محفوظ رہے گی۔ عمران نے واپس مڑتے ہوئے کہا تو تنویر نے جھک کر اسے کاندھے پر اٹھایا اور وہ سب تیزی سے اس سرنگ کے اندر بڑھ گئے جہاں 4 افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔